नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तर कैफ़ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतिन कशजरा तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा तुअती उकुलहा कुल्लाहीनिन बिइज़्नि रब्बिहा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहम्दिही ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख एहसान अज़ीम है। खालिक़ कायनात ने हम सब को दीन की बात, अपनी मार्फत की बात, अपने तसव्वुर की बात, अपने इश्क की बात सुनने सुनाने का मौका दिया। अपने पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें बाँटने, इश्क के तज़किरे करने, सुन्नतों के प्रचार के हमें मौक़े अता फ़रमाए और नगीना टीवी के तवस्सुत से हमें हम कलाम होने का शर्फ़ बख्शा, मौक़े बख्शे। हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन की बातों को इस तरह से पूरी दुनिया में प्रचार अता फ़रमा के दीन को इक़्तिदार अता फ़रमाए। हम तो रहें या न रहें, दीन का तज़किरा, दीन की सरबुलंदी हमेशा के लिए दीन का इक़्तिदार दुनिया पर कायम रहे। अहबाब ज़ी वक़ार, आज का जो हमारा मौजू है तश्कील पाकिस्तान से तकमील पाकिस्तान तक, और हम बहसीयत कौम पाकिस्तानी भी हैं और ये हमारी पहचान लाज़िमन साफ ज़ाहिर बात है, ये बाद में है, और मुसलमान होना ये हमारी पहली पहचान है। कोई मुसलमान जहाँ कहीं भी बसता हो वो हमारी बिरादरी है, वो हमारी कौम है, वो हमारी मिल्लत है। और अख़ुवत का यही तकाज़ा है जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था, अख़ुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबिल में, तो हिंदुस्तान का हर ज़र्रा जवां बेताब हो जाए। हर पीरो जवां, कोई बूढ़ा हो या जवां हो, रहता पाकिस्तान में हो और जिसको कांटा चुभाए वो इराक़ में रहता है, ईरान में रहता है, अफ़ग़ानिस्तान में रहता है, लीबिया में रहता है, बर्मा में रहता है, शाम में रहता है, कहीं पर भी रहता है हमारा मुसलमान भाई, तो उसकी तकलीफ़ हमें होती है। तो गोया वो चीज़ जिसने इतनी लंबी बिरादरी हमारी बना दी कि हम सिर्फ़ 2-4-8 सूबों में नहीं बल्कि दुनिया में हम हैं, जिसने इस लंबी बिरादरी का हमारे लिए एक लंबा वास्ता और ज़रिया और इतना नेट दे दिया, वो चीज़ हमारे लिए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जो हमारी पहचान है। और बिरादरी जहाँ तक बढ़ती जाएगी, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान वो इसी कलमे से होती चली जाएगी, और यही हमारा हलफनामा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आप जानते हैं जिस शख्स ने भी अपनी मट्टी के हवाले से, अपनी धरती के हवाले से, मुल्क के हवाले से मुल्क का तकाज़ा किया, वो अक्सर नाकाम रहे हैं। और जिन्होंने अपने नज़रिए के तहत, हमने अपने कलमे के तहत मुल्क का तकाज़ा किया था, और इस कलमे के तकाज़े के तहत हर पीरो जवान, हर बूढ़ा या नौजवान, वो काला हो, गोरा हो, कोई भी हो, कहीं पे भी रहने वाला हो,
جو ہی اس نے کلمے کا نام سنا وہ جذبے کے ساتھ اٹھا اور اپنی جان دینے تک وہ اس بات پر راضی تھے کہ وہ صرف یہ نہیں جان رہے تھے، یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ ہم نے یہ ایک خطہ لینا ہے جس میں لاہور ہے، جس میں گجرات ہے، جس میں ساہیوال ہے، ملتان ہے، فلاں فلاں، بلکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تحفظ کرنا ہے۔ اور قرآن مجید نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ کلمہ، فرمایا یہ ایک درخت کی مثال ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، یہ پاکیزہ درخت کی مثال ہے، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، کہ جس کی جڑ زمین کے اندر موجود ہے اور اس کی شاخیں آسمان سے بھی اوپر ہیں۔ اسلام ہمارا کلمہ یہ کوئی چھوٹا موٹا پودا نہیں، یہ کوئی چھوٹا موٹا دو چار کمروں کی بات نہیں، بلکہ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، اس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں سے اوپر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ادھر زمین میں، دنیا میں جہاں تک بھی دیکھیں، یہاں پہ بیٹھا ہوا آدمی اگر اس کا درد لیبیا میں، برما میں بیٹھے ہوئے مسلمان کو محسوس ہوتا ہے، امریکہ میں بیٹھے ہوئے مسلمان کو محسوس ہوتا ہے، برطانیہ میں بیٹھے ہوئے مسلمان کو محسوس ہوتا ہے، تو وہ احساس صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا احساس ہے۔ تو قرآن مجید نے یہی ارشاد فرمایا، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، فرمایا یہ کلمہ اللہ کے حکم سے ہر حال میں مومن کو پھل دیتا ہے، ہر حال میں پھل دیتا ہے۔ مومن نوجوان ہو، عبادت کرتا ہو، نمازی ہو، تہجد گزار ہو، اور جب بوڑھا ہو جائے، طاقت جواب دے جائے، اعصاب کمزور پڑ جائیں اور وہ نہ کر سکے عبادت، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اے فرشتو، جب تک یہ بندہ تندرست تھا، صحیح تھا، اعصاب اس کے قوی تھے، تب یہ نماز بھی پڑھتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، خیرات بھی کرتا، مریض کی تیمارداری کے لیے بھی جاتا، ماں باپ کے پاؤں بھی دبا دیا کرتا۔ یہ جب تک نوجوان تھا، جب تک اس کے پاس طاقت تھی، یہ نیکیاں کرتا۔ اب یہ نہیں کر سکا، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ صاحب فرش ہو گیا ہے، اپنی چارپائی پہ لیٹ گیا ہے، محتاجی ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتوں کو کہ جس طرح یہ پہلے نیکیاں کرتا تھا، اب اگر ٹھیک ہوتا تو کرتا، اب یہ بیماری میں نے دی ہے، اور اگر یہ کسی وجہ سے چل پھر نہیں سکا تو اس کی آزمائش میری طرف سے ہے۔ اب جس طرح پہلے اس شخص کو نیکیاں ملا کرتی تھیں، اب بھی اسی طرح اس کے لیے لکھتے جاؤ۔ یہ کیوں ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اسی طرح ہم بیج بو کے آتے ہیں، کھیتیوں میں بیج چھٹ کے آتے ہیں، کوئی پرندہ اٹھا لے جاتا ہے، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضے سے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا نفاذ ہوئے 1400 سال کے قریب عرصہ بیت چکا ہے۔ اس کلمے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نفاذ فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یہ بادشاہت، خلافت وہاں ختم ہوئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے پھر یہ جب آگے ملوکیت، بادشاہت چلتی ہے، اور پھر اس کے اندر کوئی غیر ذمہ دار لوگ بھی آتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو چلاتے ہیں اگرچہ غیر ذمہ داری سے، اور اس میں کوئی اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی حکومت آپ کی آتی ہے۔ تو بنو امیہ کا زمانہ، بنو عباس کا زمانہ دیکھ لیں، پھر اس کے ساتھ آگے آتے ہوئے جتنے بھی دور آتے گئے، تغلق خاندانوں کا دور آیا، آگے کئی خاندانوں کا، اور اسی برے صغیر پر ہم نے 750 سال تک حکومت کی۔ قطب الدین ایبک کا دور دیکھ لیں، پھر محمد بن قاسم آئے، محمود غزنوی آئے، بڑے بڑے اسی دور میں بنو عباس میں، بنو امیہ میں بڑے بڑے لوگ ان علاقوں کو فتح کرتے گئے۔ پھر جب حتیٰ کہ چلتے چلتے ہمارے ہاں 1857 کی جنگ آزادی ہوتی ہے،
اس جنگ کے اندر جب مسلمانوں کو ظاہری طور پر شکست ہوتی ہے اور انگریز مسلط ہو جاتے ہیں، یہ ہندوستان کا علاقہ ان کے قبضے میں آ جاتا ہے، اور ہندوستان یہ پہلے متفقہ ہی تھا، یہ پورے کا پورا انہی کے پاس، انگریز کے پاس برطانوی سامراج اس پر قائم ہوتا ہے۔ اور پھر 1857 کے بعد، اس جنگ آزادی کے بعد، مسلمان، ہندو، یہ سبھی ہندوستان کی سرزمین پہ اکٹھے رہتے تھے۔ اب اس کے تقریباً کوئی 22-24 سال لگا لیں جتنے بنتے ہیں، 1857 سے آگے 1885 میں یہ ہندوستان کے اندر اپنی طرف سے کانگریس پارٹی جو ہے، ہندو جو ہیں، کانگریس اپنے لیے الگ ایک جماعت بنا لیتے تاکہ وہ ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ کرے۔ ہندوؤں کے مفادات کے تحفظ کے لیے جب انہوں نے یہ جماعت بنائی، پہلے تو انہوں نے نعرہ تو یہی لگایا کہ اس کے اندر ہم سب کے تحفظات ہوں گے، سب کے معاملات کا تحفظ ہوگا، اس میں مسلمان بھی شامل تھے، لیکن انہوں نے اس بات کی منافقت رکھی۔ 1885 میں جب کانگریس کی بنیاد رکھی، مسلمان بھی اس کے اندر شامل تھے، حتیٰ کہ پھر بعد میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی میں شامل رہے۔ انہوں نے منافقت رکھی، اپنے بندے ہندوستان کے جتنے بھی سرکاری سیٹیں تھیں یا مفادات تھے وہاں پر اپنے ہندوؤں کو لگایا، مسلمانوں کو کسی بھی اونچے عہدے پر انہوں نے جگہ نہ دی، اور پھر دبے رہے اس چیز کو، یہ نظریہ ابھی تک سامنے نہ آیا۔ یہ اس وقت کھول کے سامنے آتا ہے نظریہ اور ان کی مخالفت جب 1905 میں تقسیم بنگال ہوتی ہے۔ بنگال کا جو صوبہ ہے اس کے 2 حصے تھے، ایک مشرقی حصہ اور ایک مغربی حصہ۔ مشرقی حصے میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اب جب تعداد بہت زیادہ تھی تو صاف ظاہر ہے انہوں نے اپنے مسلمان کو ہی ووٹ دینے تھے، اپنے مسلمان کو ہی عزت دینی تھی، اور اسی کینڈیڈیٹ کو انہوں نے عزت دے کے اونچا ابھار کے لانا تھا۔ جب یہ مشرقی حصے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی تو وزیر اعلیٰ بھی مسلمانوں کا ہی آ جاتا۔ جب وزیر اعلیٰ مسلمانوں کا آتا تو وہ ایک خوب نمائندگی مسلمانوں کی ظاہر ہو جاتی۔ تو 1905 میں جب یہ تقسیم کی تھی برطانیہ نے، وہ اس وجہ سے کہ انتظامی مجبوریاں تھیں اور بڑا صوبہ تھا، اس کو آدھا آدھا کر دیا جائے، مشرقی اور مغربی۔ تو 1905 میں جب مشرقی بنگال کو الگ کیا گیا، ہندوؤں کی مخالفت جو ہمارے سامنے تھی وہ ابھر کے سامنے آ گئی۔ انہوں نے اس بات کی مخالفت کی کہ مسلمانوں کو الگ صوبہ جو ہے اور ان کے لیے الگ اکثریت کا علاقہ ہرگز نہ دیا جائے، ورنہ ان کے لیے کسی بھی یہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے ان کے پاس ایک پاور آ جائے گی اور یہ اپنی قوم کو بھی من حیث القوم ظاہر کر سکیں گے۔ انہوں نے مخالفت کر دی۔ اب جو 1905 میں انہوں نے ہماری مخالفت کی، اور اتنی مخالفت کی کہ 1911 میں تقسیم بنگال ختم کر دینی پڑی برطانیہ کو۔ 6 سال بعد انہوں نے پھر اس کو ختم کر دیا، پھر اسی طرح سے ایک صوبہ کر دیا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں 1906 کے اندر 30 دسمبر 1906 میں مسلم لیگ کا قیام ہوتا ہے ڈھاکہ میں، جناب وقار الملک صاحب ہوتے ہیں اور نواب سلیم اللہ خان وہاں پہ ہوتے ہیں، سر آغا خان کو وہاں صدر بنایا جاتا ہے اس مسلم لیگ کا 1906 میں۔ اب آپ دیکھیں 1905 میں تقسیم بنگال ہوتی ہے اور مسلمانوں کی مخالفت ہوتی ہے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہندو کسی طرح بھی ہمارے کسی مفاد کو عزیز نہیں سمجھتے، تو انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ ہمارے لیے الگ پارٹی ہونی چاہیے کہ جس میں ہم اپنے مفادات اور اپنے لوگوں کا تحفظ کر سکیں۔ تو 1906 میں 30 دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں بیٹھ کر یہ مسلم لیگ قائم کی گئی، سر آغا خان کو اس کا صدر بنایا گیا۔ اب یہ جب بن گئی مسلم لیگ تو صاحب ظاہر انہوں نے اپنے مفادات کی بات کرنی تھی۔ اب یہ 2 وہاں پہ ہو گئیں قومیں اور 2 تنظیمیں ہو گئیں، کانگریس الگ ہو گئی اور مسلم لیگ الگ ہو گئی۔
اپنے اپنے تحفظات، اپنے اپنے کام کے لیے انہوں نے کام کیا۔ 1911 کے اندر تقسیم بنگال کو ختم کر دیا گیا، پھر وہی بات اسی طرح سے مسلم اکثریتی علاقے جو تھے وہ انہوں نے ضم کر دیے ہندوؤں کے اندر۔ مسلمانوں کو اس کی بڑی تکلیف بھی ہوئی کہ ہم جہاں ایک طاقتور حیثیت سے تھے، جہاں ہم اپنے مطالبات منوا سکتے تھے، انہوں نے ہماری ریڑھ کی ہڈی پہ آ کے وار کیا۔ حتیٰ کہ 1911 میں تقسیم بنگال کے ختم ہونے، منسوخیت کے بعد علامہ اقبال نے خط لکھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو، کیونکہ وہ ابھی تک مسلم لیگ میں نہیں آئے تھے، کانگریس کا حصہ ہی تھے، اور اس وقت نئی نئی ان کی سیاست اور نیا نیا ان کا دور تھا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خط لکھا کہ مسلمانوں کے مفادات پر تو اس طرح سے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور آپ جیسے جو صاحب صلاحیت لوگ ہیں وہ ان کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہوں تو ہم کون کیا کریں گے، اور ہمارا کون رہنما بن کے ہمارے لیے کام آئے گا۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر اس بات کا اثر ہوا، وہ کانگریس کو چھوڑ کے 1913 میں یہاں دوبارہ سے وہ مسلم لیگ میں آ گئے۔ مسلم لیگ کو انہوں نے جوائن کیا 1913 میں۔ اس کے 3 سال بعد معاہدہ لکھنؤ ہوتا ہے 1916 میں، اس میں مسلمانوں کی کچھ نہ کچھ حیثیت کو مان لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 1919 میں جب تحریک خلافت چلتی ہے، تحریک خلافت میں پوری دنیا کے مسلمان جو تھے وہ متحرک تھے، ایک حرکت میں آئے ہوئے تھے، اور ہندوستان میں تحریک خلافت کے لیے جنہوں نے جد و جہد کی اور سب سے بڑھ کر آگے کام کیا وہ مسلم لیگ ہی تھی۔ اور جب تحریک خلافت، چونکہ یہ ایک مذہبی معاملہ تھا اور دینی معاملہ تھا، اس کے لیے یہ تھا کہ ترکی کے پاس جو ہے وہ خلافت قائم رکھی جائے اور مسلمانوں کو سب کو یہ اپنا وڈیرا اور اپنے معاملات کی جتنے بھی یہ ہے باغ دور، وہ سبھی کے سبھی ترکی کے پاس ہونی چاہیے، اور پوری دنیا کو ترکی کا فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے اور خلافت ہونی چاہیے ترکی کے پاس۔ تحریک خلافت چلی 1919 میں۔ اب جب یہ 1919 کی تحریک خلافت چلی، یہ مذہبی معاملہ تھا، تو اس کے اندر پورے جو علماء کا ایک جتھا تھا اور علماء کا اس وقت کا گروہ تھا، وہ سارے کے سارے علماء بھی اکثر ان کے اندر شریک ہو گئے۔ ان میں سید جماعت علی شاہ صاحب ہیں، پیر سید امین الحسنات شاہ صاحب زکوری شریف والے، حضرت پیر عبد الرحیم شاہ صاحب بھرچونڈی شریف والے، قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم عبدالعلیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس کے اندر موجود تھے، اور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے آستانوں کے بزرگ جو تھے، حتیٰ کہ اس کے لیے علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے جید عالم دین تھے اور پورے بر صغیر میں آپ کا نام تھا۔ آپ نے لاکھوں لوگوں کی کانفرنس سے کرا کے قائد اعظم کو ان کے اندر بلا کے قائد اعظم کی ایک طاقت شو کروائی۔ آپ جانتے ہیں اب بھی اگر آپ کسی بھی آستانے کے اوپر آپ چلے جائیں، شرک پور شریف چلے جائیں، کرما والا شریف چلے جائیں، یا پیلے گوجراں بڑے قبلہ بابا سرکار، وہاں آپ کے مزار پر چلے جائیں، حضرت قبلہ امین علم لدنی بڑے بابا جی سرکار محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کے درباروں پر ہزاروں لوگ جو ہیں اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قبلہ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث اعظم، یہ وہ لوگ تھے جہاں پر جمع ہوتے وہاں پر لاکھوں لوگوں کی تعداد جمع ہو جاتی۔ اب دیکھیں سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس جلسے کے لیے خود باہر نکلے ہوئے ہوں اور ان کے لیے ورک کر رہے ہوں، اور کئی جگہوں پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے آگے حضرت جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے، اور کئی جگہوں پر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا فنڈ جمع کرتے ہوئے خود چادریں بچھائی ہیں۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، پیر حافظ کوڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ لوگ جو تھے اس کے اندر شامل ہو گئے۔ ان کی شمولیت کے بعد ایک تحریک بن کے اٹھی اور ایک مسلم لیگ جو تھی ایک قوت بن کے ابھری، جس قوت کو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کسی طرح دبائی نہیں جا سکتی۔ کیوں کہ جو چیز اس تحریک کو اور اس قوت کو ابھار کے لائی ہے وہ کوئی عام چیز نہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظریہ ہے، جس کے لیے مسلمان اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔
تو یہ آنے والی طاقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طاقت تھی، اسی کا احساس تھا، اسی کا نظریہ تھا جس کو کسی طرح سے بھی دبایا نہیں جا سکتا تھا۔ اور علامہ اقبال نے یہی کہا نا کہ جتنا یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، یہ اس کو جتنا دبایا جاتا یہ اتنا ہی ابھرتا، کیونکہ یہ قوت تھی، ایک نظریہ تھا، ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا نظریہ کوئی 2-4 میلوں تک نہیں، بلکہ قرآن مجید فرماتا ہے زمین میں اس کی جڑیں، آسمان میں اس کی شاخیں پہنچتی ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ ایک ڈوری ہے جس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ رب العزت کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ تو اتنا بڑا ایک جو مسلمان کے دل میں، مسلمان کے ذہن میں ایک سیٹ اپ ہے، یہ وہ ہے کہ جو بندے کو جان دینے سے بھی نہیں روکتا۔ اب 1919 میں یہ چیز قوت پکڑ گئی بہت زیادہ۔ پھر 1928 میں جب نہرو رپورٹ آتی ہے، نہرو نے اس وقت رپورٹ دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہاں پر صرف 2 قومیں بستی ہیں، ایک انگریز ہے اور ایک ہندو قوم ہے۔ اس سے اگلے سال 1929 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 14 نکات پیش کر دیے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں جو چیز پاکستان کے حصول کی عظیم سبب بنی، یاد رکھیں وہ یہ چیز بھی ہے، 1929 میں پھانسی دی جاتی ہے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو۔ جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے راجپال کو موت کے گھاٹ اتارا، واصل جہنم کیا، پھر اسی کی سزا غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ملی 1929 میں۔ میاں والی میں آپ کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا، وہیں پر ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ سے آنسو بہاتے ہوئے یہ بات کہی تھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اپنی کسٹڈی میں اور اپنی ضمانت کے طور پر علامہ اقبال نے میاں والی سے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی لاش، آپ کی ڈیڈ باڈی وہاں سے منگوائی اور میانی قبرستان میں رکھوائی، اور یہاں پر انہوں کا پھر جنازہ پڑھا گیا۔ تو اس وقت جب روتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہم تو باتیں ہی کرتے رہ گئے، درخانہ دا منڈا بازی لے گیا، مطلب کہ ہم تو صرف باتیں کرتے رہ گئے، انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ اس وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے یہ بھی بات ہوئی تھی کہ ہم کب تک اس شاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے اٹھاتے رہیں گے، ہمیں ان کے تحفظ کے لیے اپنے ملک لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے 1 سال بعد جب الہ آباد کے مقام پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ دیا تو وہاں پر تصور پاکستان بھی پیش کر دیا۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی چیز بنیاد بنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کے تحفظ، آپ کے ناموس کے تحفظ پر جو خون قربان کیا گیا تھا، جو حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان قربان کی تھی، اسی کی قیمت کے طور پر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پاکستان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ 1929 میں یہ معاملہ ہوا، ان کی پھانسی ہوتی ہے۔ 1930 کے اندر خطبہ الہ آباد کے مقام پر تصور پاکستان پیش کیا جاتا ہے، اور پھر دیکھیں اس وقت اب یہ صرف یہ ایک دھرتی، یہ ایک خطہ ہمارے پیش نظر نہیں تھا، بلکہ اس سے پیچھے ایک کلمے کی طاقت تھی اور کلمے کی تحریک تھی پیچھے۔ اس کے بعد غازی علم الدین شہید کا خون تھا، پھر اس کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تصور تھا۔ ابھی تک پاکستان کا نام بھی نہیں تجویز ہوا تھا، پاکستان کا نام تو 1933 میں چودھری رحمت علی نے رکھا، جو انہوں نے 4 پیج کا ایک پمفلٹ شائع کیا نو آر نیور کے نام سے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ پاکستان کا تصور پیش کیا 1933 میں۔ اب یہ تصور مطلب کہ نام پیش کیا، تصور تو الگ مملکت کا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دے دیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ سال چلتے چلتے 1937 میں الیکشن ہوتے ہیں۔ 1937 کے الیکشن میں حضرت سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے آستانے جہاں کے لاکھوں مرید ہیں، جو ایک آواز پر لاکھوں لوگ لبیک کہتے ہوئے جمع ہو جاتے ہیں، اور پاکستان کے ایک ایک کونے میں موجود ہیں وہ مریدین، وہاں سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تمام بزرگوں نے اس وقت یہ اعلان کیے کہ جہاں جہاں پر بھی مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ووٹ مسلم لیگ کو دیا جائے، تاکہ قانونی طور پر ہم ایک حیثیت اور ایک طاقت اور قوت حاصل کر کے انگریز کے سامنے قانونی طور پر کھڑے ہو سکیں کہ ہمارے پاس اتنی سیٹیں موجود ہیں، لہٰذا ہم اکثریت رکھتے ہیں۔
1937 کے الیکشن میں، جس میں علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ بھی الیکشن جیتے تھے 1937 میں، حتیٰ کہ علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت آپ تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے اور امیدوار کے طور پر بھی سامنے آئے، اور انگریز کی طاقت سے، ہندوؤں کی طاقت سے خضر حیات ٹوانا کو یہاں کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، اور پھر اس کے خلاف پوری بھرپور تحریک چلائی مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس نے کہا، خضر حیات ٹوانا نے وزیر اعلیٰ تھا جب، اس نے کہا میں آپ کو 35 ایکڑ زمین دیتا ہوں، آپ اس تحریک سے دستبردار ہو جائیں، سائیڈ پہ ہو جائیں، میرے خلاف تحریک نہ چلائیں، تو صدقے جائیں ہم اپنے بڑوں کے اس جواب پر۔ علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں تجھ سے 6 صوبوں کا پاکستان لینا چاہتا ہوں، تو مجھے 35 ایکڑ پہ ٹرکانا چاہتا ہے، میں تو اس سے 6 صوبوں کا پاکستان لے کر رہوں گا۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو اپنے مفادات پہ وہ فیصلہ کر جاتا، بک جاتا، لیکن قربان جائیں ہم اپنے اسلاف پر جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہماری عزت کا تحفظ کیا اور ہمارے لیے راہوں کو ہموار کر دیا۔ 1937 کے بعد اب یہ الیکشن بھی ہو گیا، اتنے معاملات دور تک چلے گئے۔ اب اس سے اگلے سال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مصور پاکستان کا وصال ہو جاتا ہے 1938 میں۔ اب بتائیے، اگر کسی بھی تحریک کا، تنظیم کا ہیرو جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ اس کا جانا بھی انقلاب کا ایک نعرہ لگا کے جاتا ہے۔ زندہ رہنے والے جو ہیں وہ اگر اس کے پیچھے مر تو نہیں سکتے، لیکن اس کے مشن کو تکمیل تک پہنچانا ان کا سب سے پہلا مشن بن جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو تصور پیش کیا تھا آپ کی وفات کے بعد، مسلمانوں نے پھر جس طرح میں نے کہا کہ کلمے کی طاقت ہے، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خون کا معاملہ ہے، تصور پاکستان کا معاملہ ہے، کڑی سے کڑی ملتی چلی جا رہی ہے، ادھر سے تحریک خلافت سے پوری دنیا میں اسلام کا معاملہ چل رہا ہے، ادھر سے یہ ایک اور تحریک اور ایک جذبہ، ایک شوق پاکستان کے اصول کا علامہ اقبال کے وفات کے بعد پھر اور شروع ہو جاتا ہے، تو مسلمان تو اس جذبے سے اور زیادہ ابھرتے چلے گئے، اور انہوں نے کہا بھی اگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے تو ہمارا چلے جانا بھی ہمارے لیے کوئی بڑا صدمہ نہیں ہوگا، لہٰذا ہمیں بھی پاکستان کے اصول کے لیے جان دے دینی چاہیے۔ اس جذبے کے طور پر اٹھے۔ پھر اس سے 2 سال بعد لاہور منٹو پارک، جہاں پہ آج مینار پاکستان ہے، 23 مارچ 1940 کو یہاں پاکستان کی قرارداد بھی پیش کر دی گئی کہ ہم پاکستان ضرور لے کر رہیں گے، اور اس کی قرارداد میں بڑے بڑے علماء بھی شامل تھے، اور علامہ حامد علی بدایونی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کی نمائندگی اس وقت کر رہے تھے۔ 1940 کی اس قرارداد کے بعد 1946 میں پھر الیکشن ہوتے ہیں۔ 1946 میں جہاں حضرت سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب فتویٰ دیا تھا کہ کوئی شخص کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہ دے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جائے گا، کتنا بڑا ایک فتویٰ تھا۔ اور اس وقت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جب کہا گیا کہ قانونی طور پر اپنی اکثریت کے علاقے شو کراؤ، تو یاد رکھیں اس وقت بھرچونڈی شریف کا اہل سنت و جماعت کا آستانہ تھا، جہاں آج مرکزی جماعت اہل سنت کے جو ہمارے صدر ہیں پیر سید عبد الخالق شاہ صاحب بھرچونڈی شریف والے، ان کے دادا جان، انہوں نے قائد اعظم کو جس وقت انگریز نے کہا کہ ہمیں اپنی طرف سے سیٹیں شو کرائیں کہ آپ کا اکثریت کا علاقہ کون سا ہے، تو اس وقت انہوں نے 6 MPA اپنے علاقے سے قائد اعظم کو دیے تھے۔ یہ سبھی کچھ اہل سنت کا دیا، اہل سنت کی ہوئی کاوشیں ہیں، کیونکہ یہ ان کا گھر تھا، کلمے کا تحفظ ان کی ذمہ داری تھی، دین کا تحفظ ان کی ذمہ داری تھی، اور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے بیٹے تھے، اہل سنت کے ماتھے کے جھومر تھے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہی وہ جذبات تھے جنہوں نے اس تحریک کو قوت سے قوت بخشی اور ایک سیڑھی کے اوپر چڑھاتے چلے گئے، اور جان دینے کے لیے سبھی مسلمان اس وقت موجود تھے۔ تو اس وقت اتنے MPAs کا قانونی طور پر ان کو سامنے لے کے آنا، یہ سب سے بڑا قانونی پوائنٹ تھا کہ اس علاقے میں، وہ سندھ کے علاقے کے ہیں، اور
پھر انہیں اس پاکستان بنوانے کی سزا بھی بھگتنی پڑی کہ انہیں ان کی گاڑی جس وقت ایک جگہ پر وہاں پر پیٹرول ڈلوا رہے تھے پیٹرول پمپ پر، اسی جگہ پر آپ پر گولیاں برسا دی گئیں اور آپ کی لاش مبارک کو وہاں قریب بہتی ہوئی نہر کے اندر ڈال دیا گیا، اور پھر نہر کو بند بھی نہ کیا گیا کہ ان کو وہاں سے نکالا جا سکے۔ یہ پاکستان بننے کی پاداش میں سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن آپ کے مریدین اس بہتی ہوئی نہر میں گھس گئے اور آپ کی لاش مبارک کو نکال کے باہر لائے، اور لاکھوں لوگوں کے مجموع میں نے حضرت کا جنازہ پڑھا وہاں پر۔ تو 1946 میں یہ سبھی حالات ہوئے، اور اس وقت ایم پی ایس ایم این ایس سامنے کرائے گئے کہ مسلمانوں نے مل کر انہیں ووٹ دیا اور مسلمانوں کے نمائندے سامنے آئے۔ جب یہ نمائندے سامنے آئے، اسمبلیوں میں گئے اور پھر قانونی طور پر انہوں نے جا کے اپنے مطالبات منوائے، حتیٰ کہ 3 جون کا جو فیصلہ ہوتا ہے، اس 3 جون کے فیصلے میں پاکستان اور ہندوستان کے الگ ہونے کی جب بات کی جاتی ہے، کشمیر کے معاملات بھی اٹھتے ہیں، اس میں اہل سنت و جماعت کے علماء کی جو کی ہوئی کاوش تھی۔ اور یاد رکھیں 1946 میں سنی بنارس کانفرنس جو ہوئی تھی سید میاں محمد کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر صدارت، وہاں پر سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سبھی اہتمام کروایا تھا۔ اس میں 5000 علماء اور مشائخ تھے اور 1 لاکھ سے زیادہ عوام تھی، اور خصوصی ٹرینیں یہاں سے چلی تھی جو وہاں پہ گئی تھیں، وہاں بنارس میں یہ کانفرنس ہوئی تھی۔ اور اس کانفرنس کے اندر جو سب سے بڑا مطالبہ کیا گیا تھا وہ پاکستان کا مطالبہ تھا۔ آج اگر قوموں کو اور بڑے بڑے حکمرانوں کو کہیں گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں تو عوام کی طاقت ہوتی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کتنے بڑے بڑے فیصلے عوام کی طاقت سے ہوئے، گھٹنے ٹیک کر کروائے گئے اور گردنوں کے اوپر انگوٹھے رکھ کے فیصلے کروائے گئے۔ کیوں؟ یہ عوام کی حکومت کے ساتھ۔ تو عوام جہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع تھے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سپورٹ کے طور پر پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اور وہاں پر تو اعلان کرتے ہوئے غیرت مند بابا غیرت مند فقیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرما دیا تھا، آپ نے فرمایا کہ قائد اعظم اگر پاکستان بنانے کے مطالبے سے ہٹ بھی گئے تو ہم پاکستان بنا کر دم لیں گے۔ یہ ایک قوت تھی، یہ ایک طاقت تھی، یہ ایک روحانیت تھی، یہ ایک جذبہ تھا، جوش تھا اور غیرت تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان فقیروں کی پشت پناہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تھپکی دے رہے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا اور اپنے فقیروں کو بھیج کر اس پاکستان کی تشکیل کروائی۔ آخر کار 14 اگست 1947 کو پاکستان کے بننے کا اعلان کر دیا گیا۔ اور اس وقت جب یہ اعلان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم عنایت یہ ہوتی ہے کہ وہ 27 رمضان مبارک ہوتی ہے۔ تو 27 رمضان مبارک کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید عطا فرمایا اور سلطنت عطا فرمائی کہ اس رات کو میں تمہیں سلطنت دے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ جو قرآن ہے اس کے اندر تم نے نافذ کرنا ہے۔ قرآن ہو اور نافذ کرنے کی جگہ نہ ہو تب بھی ناممکن ہے قرآن کا قانون نافذ کرنا، اور جگہ نہ ہو قانون نہ ہو تب بھی نفاذ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے جگہ بھی دی اور قانون بھی دیا، لیکن کیا آج ہم نے اس جگہ پر جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی وہاں ہم نے قرآن کو نافذ کیا؟ جس مقصد کے لیے جو تشکیل ہوئی تھی کیا اس کے مطابق تکمیل بھی ہوئی ہے آج؟ کیا وہ جذبے اس وقت جو جس کے لیے اس پاکستان کو لیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا اس کا تقاضا یہی تھا کہ یہاں پر سود عام قرار دیا جائے؟ کیا اس کا تقاضا یہی تھا کہ اس کے لیے شراب خانے بنانے کے لیے خصوصی لائسنس جاری کیے جائیں؟ کیا اس کا تقاضا یہی تھا کہ جیلوں کے اندر صرف غریب ہی رہیں اور امیروں سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ کیا اس کا مقصد یہی تھا کہ پٹوار خانے صرف امیروں کے لیے ہی ہوں، غریب اسی طرح سے دھکے کھاتے رہیں؟ کیا اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ یہاں پر انگریز کی تعلیم کو عام کیا جائے اور مدارس پہ چھاپے کروائے جائیں؟ اور جس مقصد کے لیے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خون ایک جذبہ بنا تھا، پاکستان کا اصول کیا تھا، پھر اسی مقصد پر اگر غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ چل پڑیں تو پھر اسلام کے اس ملک کے حصول کے بعد پھر ہم بھی اس کو تختہ دار پہ لٹکا دیں؟ نہیں، جس مقصد کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے بن جائے نشیمن تو اسے آگ لگا دو؟ کیا ہمیں اس مقصد کے لیے پاکستان لیا تھا کہ یہاں پر نمبرداری جو ہے وہ امریکہ کرتا رہے، نمبرداری برطانیہ کی چلے؟
ہم صرف ان کے نمائندوں کے طور پر ہوں اور جو وہاں سے چٹھیاں آئیں ہم انہی کے اوپر عمل کریں۔ اگر یہی کچھ تھا تو پھر یہ ہزاروں لوگوں کو مروانے کی کیا ضرورت تھی، شہید کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ہم نے پڑھا نہیں اور وہ بزرگوں سے سنا نہیں کہ جس وقت اعلان ہوا کہ پاکستان بن گیا ہے، اس وقت وہ کلمہ تھا جس کے احساس پر اور جس کے زور پر اور جس نظریے اور ایک قوم ہونے کی حیثیت سے وہاں لوگوں نے اپنی پراپرٹیز، اپنی جائیدادیں چھوڑیں، اپنے لوگوں کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے وہ چھوڑے، وہاں کی اپنی زمینیں چھوڑیں، سب کو چھوڑ کے جو چیز ہاتھ لگ سکی انہوں نے اپنے سر پہ رکھا اور وہاں سے روانہ ہو پڑے۔ جو 100 سالوں سے 200 سالوں سے وہاں پر پشت بپشت نسل بنسل رہتے آ رہے تھے، انہوں نے اور کسی چیز کو نہیں دیکھا، نہ اپنا وطن دیکھا، نہ جائیدادیں دیکھی، نہ وہاں کے رشتے دیکھے، نہ وہاں کی دوستیاں دیکھی۔ آخر جہاں کوئی رہتا ہے اس کو اپنی گلی کے ایک ایک تنے کا بھی پتہ ہوتا ہے، جہاں موڑ سے وہ مڑتا ہے اپنے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، بچپن کے وقت وہاں پر جو پیڑ ہوتا ہے، کون سا رستہ کہاں مڑتا ہے، کون سی گھر کے منڈیر کیسے ہوتی ہے، اپنے بچپن کے اپنے وطن کی ایک ایک چیز یاد رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ المکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں پلٹ پلٹ کر مکے کی طرف دیکھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے بیت اللہ، تجھے چھوڑ کر مجھے جانے کو جی نہیں چاہتا، کہ میرا بچپن تجھ میں گزرا ہے لیکن یہاں کے لوگوں نے مجھے یہاں سے جانے سے مجبور کر دیا ہے۔ یہ وطن کی محبت ہوا کرتی ہے، کوئی اپنے وطن کو چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اگر وہاں سے لوگوں نے سب کچھ ہندوستان سے چھوڑ کے پاکستان کی طرف آئے تھے تو صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا، اور جب وہاں سے آئے اور بارڈر کراس کر کے جب وہ اپنی سواریوں پر آ رہے تھے، بارڈر کراس کیا، یہاں پہ اترے، یہاں سکھوں کی ایک جماعت، ہندوؤں کی جماعتیں ملی ہوئی، ہاتھوں میں تلواریں پکڑے ہوئے، جب وہاں سے اپنی گاڑیوں سے مسلمان اترتے تو ان کے اوپر حملہ کر دیتے۔ ایک خاتون جس نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، اس کے بچے کو اس سے چھین کر انہوں نے اپنے زور سے خوشی مناتے ہوئے خوشی سے انہوں نے بچے کو اس طرح سے ہوا میں اچھالا، جب بچہ اوپر اچھلا تو انہوں نے نیچے سے نیزہ کر دیا، اوپر سے نیچے آتے ہوئے بچہ اس نیزے کے اندر گڑ گیا اور وہ بچہ چیخ رہا تھا، لیکن ان کی ماں پھر بھی کہہ رہی تھی پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے اپنی جوانیاں اور ماؤں کی چھاتیاں کاٹ دی گئیں، باپوں کے سامنے بیٹوں کو شہید کر دیا، بیٹوں کے سامنے باپوں کے ٹکڑے کیے گئے، ماؤں کے ٹکڑے کیے گئے، ہزاروں لوگوں کی، ہزاروں خواتین کی عصمت دری ہوئی، عزتیں لوٹی گئیں، لیکن پاکستان کو ان لوگوں نے پھر بھی آباد کیا اور اس کا مقصد صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا۔ اور وہ بچے جن کی ماؤں کی چھاتیاں ان کے سامنے کاٹ دی گئیں اور لاشوں سے تعفن اٹھ رہے تھے اس وقت، اور وہ سب کو چھوڑ کر پھر بھی پاکستان کی طرف آ رہے تھے، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اسلام کو ایک کلہ مل جائے جہاں سے اسلام کی آواز بلند ہو سکے اور اسلام کی اذان بلند ہو سکے اور یہ جو ہندوؤں کے، سکھوں کے جتنے رسوم و رواج ہیں ختم ہو جائیں۔ ہمیں اس وقت ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمارے اندر ہندو تو نہیں رہے، ہمارے اندر سکھ تو نہیں رہے، لیکن کون ہے جس نے ابھی تک ہندوؤں کے رسوموں کو باقی رکھا ہوا ہے؟ کون ہے جس نے سکھوں کے رواجوں کو باقی رکھا ہوا ہے؟ وہ ہم سے چلے بھی گئے لیکن ان کی رسوم، ان کے رواج ابھی تک ہم میں موجود ہیں۔ آج یوم آزادی کے حوالے سے ہمیں تجدید عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے لیے یہ وطن جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، ہمارے بڑوں نے اپنی جانیں دی تھیں، اپنی عزتیں، اپنے وقار، سب کچھ انہوں نے قربان کیا تھا۔ آج ہمارے یہاں کے ہونے والے بچے مجبور ہیں کہ باہر جا کے کمائیں۔ کیا کسی کا بیٹا چاہتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو اس طرح سے گھر میں چھوڑ کے جائے؟ ماں باپ سسکتے رہیں اپنی دوائیوں کے لیے، دوائی لے کے لا کے دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ باہر جو گئے ہوئے ہیں بچے کمانے کے لیے، کیوں گئے ہوئے ہیں؟ یہاں پر روزی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان اپنے ہاتھوں میں اپنی ڈگریاں پکڑے ہوئے ایک گداگر سائل اور بھکاری کی طرح گویا کہ کشکول انہوں نے پکڑا ہوا ہے، اور ہمارے حکمران یہاں کی دولت اٹھا کے باہر ڈالروں میں کنورٹ کر کے وہاں پہ عیاشیاں کرتے ہیں۔ اس ملک کے تحفظ اور ترقی کے لیے ہمارا بیٹا یہاں پر ہی کام کرے، اسے باہر جا کے کسی کا گداگر اور سائل اور بھکاری نہ بننا پڑے۔
ہم صبح اور کچھ بھی نہ ہو اپنے ملک میں، صبح کو اٹھیں اپنی والدہ کا چہرہ دیکھیں تو حج کا ثواب ملے، شام کو لوٹیں اپنے باپ کا چہرہ دیکھیں تو حج کا ثواب ملے۔ ہمارے وہاں پر ہونے والے بچے جو ابھی دبئی میں کام کرتے ہیں، سعودیہ میں کام کرتے ہیں، کینیڈا میں کام کرتے ہیں، کہیں کہیں کام کرتے ہیں، وہ باپ کے جنازے میں نہیں پہنچ سکتے، ماں کے جنازے میں نہیں پہنچ سکتے، اور ان کی بیماریاں سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں، لیکن انہیں اتنا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ یہاں آ سکیں۔ آج ہمیں ان بچوں کے لیے جو ہمارے پاکستان سے باہر ہیں، ان کے لیے بھی عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں پر روزگار دیں، یہاں پر ہی عزت دیں، یہاں کی دولت لوٹ کے باہر نہ لے جائیں، بلکہ باہر اگر کاروبار ہے تو وہاں سے اپنے ملک میں لائیں، اپنے ملک کو ترقی دیں، اس کو تحفظ دیں، تاکہ یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا تھا وہی مقصد اپنی تکمیل تک پہنچے۔ تشکیل جس کی ہو گئی اس کی تشکیل بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے تھی، اور اس کی تکمیل بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلمے کی، اس ملک کی وفا نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔